मैंने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मेरा नौकर ही मेरे साथ इस तरह से करेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये मेरे साथ क्या हो गया था। मुझे जल्द अज जल्द इस दलदल से बाहर निकलना था, वरना मेरा बहुत नुकसान होता। मैं अपने खूबसूरत नौकर को देखकर कई बार अपना दिल हार बैठी थी, क्योंकि मेरा शौहर तो मेरी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता था और ना ही वो पाकिस्तान में मौजूद था। लेकिन फिर भी मैंने उसकी बीवी होने का हक अदा किया और अपने दिल और अपनी नज़रों को काबू में किया। लेकिन मेरा नौकर मेरे साथ ये करेगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। पिछले कई दिनों से मैं अपने साथ अपने नौकर को सुला रही थी। उतने बड़े घर में मेरे और उसके अलावा कोई भी नहीं था और मुझे डर लग रहा था। इसी वजह से कि मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे बिस्तर पर सो जाया करूंगी, इस तरह मेरा दिल लगा रहेगा और तुम्हारी तनख्वाह भी डबल हो जाएगी। तुम्हारी माँ का फायदा हो जाएगा, बेचारी परेशान रहती है, इसका कमाने वाला तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। डबल तनख्वाह होगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और इस घर में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, बल्कि यूं समझो कि तुम मेरे बच्चे हो। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी को बच्चा कह देने से कोई बच्चा नहीं बन जाता। औलाद हमेशा अपनी होती है जो माँ के पेट से पैदा होती है। एक हफ्ते के बाद जब मुझे पता चला कि मेरा नौकर ही मेरे साथ, ये देखकर मेरी तो रूह फना हो गई थी, क्योंकि वो मुसलसल मेरी तरफ घूर रहा था। क्योंकि मैं भी शावर लेकर निकली थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मेरे पूछने पर आवाज आई कि बाजी, मैं फौजिया अपने बेटे के साथ आई हूँ। मैंने बाल खुले छोड़े और जाकर दरवाजा खोला तो बाहर वो औरत अपने बेटे के साथ खड़ी थी। उसका बेटा मुझे टिकटकी बांधे देख रहा था। उस वक्त शायद कोई भी मेरी तरफ देखता तो यूं ही करता। उस औरत ने कहा कि बाजी, मैं अपने बेटे को काम पर छोड़ने आई हूँ। वो जी, आपके शोहर का फ़ोन आया था ड्राइवर को, तो आपका ड्राइवर हमारे घर आया था कि वो मैं अपने बेटे को आपके घर छोड़ दूं। बाजी, ये मेरा बेटा है और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। आप जो कहेंगी वैसा ही करेगा। वो औरत ये बोलकर चली गई और अपने बेटे को सख्ती से बोलकर कि मैडम जी का हर तरह से ख्याल रखना। इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती थी, ऐसे में एक नौकर, वो भी 14 साल का लड़का, मेरे लिए इससे बढ़कर अच्छी बात क्या हो सकती थी। इस लड़के का नाम रफ़ा था और वो कहीं से भी नहीं लगता था कि किसी गरीब खानदान से है। मगर वो कहते हैं कि न कि शक्ल और सूरत से थोड़ा पता चलता है कि उस दरख्त का फल मीठा होगा या कड़वा, जब तक उसे चख न ले। वही मिसाल इंसान के लिए है कि जहरी हुलिये से किसी का कुछ पता नहीं चलता। राफा मेरे सभी काम करता था और वो रात को देर से ही घर आ जाता था। उसकी तनख्वाह मेरे शोहर ने अलग से लगाई थी। एक दिन मैंने अपने कमरे में कपड़े तब्दील कर रही थी कि अचानक राफा कमरे में आ गया था। मैं उसे अचानक अपने कमरे में देखकर चौंक गई, क्योंकि उस वक़्त मैं कपड़े तब्दील कर रही थी। वो देखते ही फौरन बाहर चला गया। जब मैंने कपड़े तब्दील कर लिए तो मैंने उसको आवाज़ दी और आते ही मुझसे माफ़ी मांगने लगा था। और उसने आवाज़ दी, वो आते ही मुझसे माफ़ी मांगने लगा और उसने कहा कि मैडम जी, मुझे माफ़ कर दें। मैंने नहीं देखा था कि आप कपड़े तब्दील कर रही हैं और आपने दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था, जिस वजह से मैं सीधा कमरे में चला आया। उस बात को 2 दिन गुजर चुके थे कि मुझे फ़ोन की घंटी सुनाई दी। मेरे अलावा इस घर में मोबाइल रफ़ा के पास होता था, क्योंकि रफ़ा के अलावा तो घर में कोई भी नहीं होता था और वो मोबाइल रफ़ा के ही होता। रफ़ा अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। मैंने जब उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया था, तो उसने कहा कि मेरी अम्मी ने ले कर दिया था। मैंने कहा कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है कि तुम सिर्फ अभी 14 साल के हो, इसलिए ये इस्तेमाल करना इस उम्र में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने कहा कि मैं मैडम जी, आजकल तो 10-11 साल के बच्चे भी के पास फ़ोन होता है और वो बेझिझक चलाते हैं। आप किसी ज़माने में रह रही हैं, ये सब बातें पहले होती थी, आजकल ये कौन देखता है। शोहर मेरी बातों का नोटिस नहीं ले रहे थे। उसे जब अपने हालात का बताती तो आगे से दो टोक अल्फाज में बोलता कि तुम बच्ची नहीं हो, आखिर कब बड़ी होगी। सारी दुनिया की बीवियों के शोहर बाहर के मुल्कों में जाते हैं, तुम दुनिया से अलग थोड़ी हो। आज भी मुझे घर में अकेले डर लग रहा था। पिछले 1 माह से रोज़ मुझे लगता कि शायद घर में कोई आता है, क्योंकि जो ही आधी रात होती तो मुझे वहशत होने लगती थी। अपने इस डर को काबू करने के लिए बहुत कुछ कर चुकी थी। सुबह होते ही पड़ोस की एक लड़की को गपशप करने के लिए बुला लेती। शाम के वक़्त कॉलोनी में बने जिस्म में चली जाती थी, मगर कोई फाका नहीं होता था। आज मैंने सोच ही लिया था कि शोहर का फ़ोन आते ही उन्हें सब बता दूंगी कि कितने बड़े घर में रहना कितना मुश्किल होता है। खुद तो वो कवियत रहते थे और मुझे यहाँ इस घर में कैदी बनाकर छोड़ गए थे। शादी को लेकर मैंने बहुत सारे ख्वाब देखे थे और एक रोमांटिक लड़की थी, मैं थी।
میں شروع بھی سوچتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر میری طرح رومانٹک ہوگا، میں ساری ساری رات اس سے باتیں کیا کروں گی، اور جب کہ ہم دونوں باتیں کرتے تھک جائیں گے تو پھر ایک دوسرے کی باہوں میں ہی سو جایا کر دیں گے۔ مگر جب شادی ہوئی تو میرا شوہر اس کے الٹ تھا، وہ رومانس سے کوسوں دور تھا۔ ایک عورت کی ضروریات پیسہ، کپڑے، جوتے ہی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے جسے پورا کرنا ایک شوہر کا فرض ہوتا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے بہت سارے خواب سجا رکھے ہوں گے، لیکن میں ایسا آدمی ہرگز بھی نہیں ہوں کہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی ضروریات کا خیال رکھوں۔ تمہیں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ تمہیں میرے مطابق چلنا ہوگا۔ ہم دونوں دنیا والوں کی نظر میں تو میاں بیوی ہوں گے، لیکن ہمارا آپس میں ایسا کوئی تعلق نہیں ہوگا جس سے ان ثابت ہوگے ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ شوہر کی اس قدر سخت الفاظ نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ میرے ماں باپ نے مجھے کس کے ساتھ باندھ دیا ہے، کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جسم کی بنیاد ضروری ہوتی ہے، جسے بھوک کے وقت پیٹ کو روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے جذبات کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ پچھلے 3-4 دن سے میں اپنے شوہر سے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ مسلسل مجھے فون کرتے، لیکن میں ان کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ تنگ آ کر چوتھے دن میں نے ان سے کہا کہ آج کے بعد مجھے فون نہ کرے گا۔ آپ شادی کے اگلے ہی دن کویت واپس چلے گئے تھے، مجھے اپنے نکاح میں اور اس گھر میں باندھ کر آپ تو اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے تھے، لیکن میرے جذبات، میری محبت اور میری زندگی کا کیا ہے؟ آپ نے تو یہ بھی نہیں سوچا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، میں 2 ماہ کے بعد واپس آ رہا ہوں۔ دراصل مجھے کویت میں کچھ ایمرجنسی تھی جس کی وجہ سے مجھے اچانک آنا پڑا تھا، لیکن تم بالکل بھی فکر نہ کرو کیونکہ میں آ جاؤں گا۔ تم ایسا کرو کہ رافع کو اپنے پاس سلا لیا کرو، وہ روز رات کو تمہارے پاس سو جایا کرے گا، بلکہ وہ 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ اسی طرح تمہارا دل بھی لگا رہے گا، اور وہ بڑا نیک بچہ ہے، تمہیں کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شوہر کی بات سنتے ہی اگلے دن میں نے رافع کو گھر بلا لیا اور اسے کہا کہ آپ سے رافع 24 گھنٹے یہیں رہے گا اور اس کی تنخواہ ڈبل ہوگی۔ اس کی ماں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے وہ جھٹ سے مان گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آج کے بعد تم نے یہیں پر رہنا ہے، اس لیے اپنی میڈم کو خوش رکھنا۔ میں نے کہا کہ تمہارا اس خوش ہونے سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ میڈم جی کچھ نہیں، بس میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کا کہنا منع کرے گا اور آپ کی کوئی بھی بات نہ ٹالے گا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے اس کی ماں کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد فوزیہ گھر سے چلی گئی۔ رافع یہیں پر رہتا تھا۔ وہ میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ موبائل کا استعمال بہت زیادہ کرتا تھا۔ کئی بار میں اسے منع کر چکی تھی، اس عمر میں فون کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ میری بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی اور بگڑ گئی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے، آپ کسی بات کا بہت زیادہ سٹریس لے رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ رافع باہر سے ہی کھانا لے کر آتا تھا، لیکن حیرت کی بات تھی جب میں نے کھانا کھاتی تو فوراً میرا سر بھاری ہونے لگتا تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کیا کر رہی ہوں۔ مسلسل میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے رافع سے کہا کہ رافع آج کے بعد تم باہر سے کھانا لے کر نہ آنا، کیونکہ مجھے باہر کے کھانے کی عادت بالکل بھی نہیں ہے، اور جب میرے شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوں گے کہ کتنی بار کہا ہے کھانا ہمیشہ گھر پر بنایا کرو، آج کے بعد میں گھر سے ہی کھانا بناؤں گی۔ یہ بات کہتے ہی رافع کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں میڈم جی، آپ پریشان بالکل بھی مت ہوں، باہر سے کھانا لے آؤں گا نہیں تو میں اپنی ماں سے کہتا ہوں، وہ کھانا بنا دے گی۔ آپ بیمار رہتی ہیں، آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آرام کریں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بات پر بھی دھیان نہ دیں بلکہ آرام کریں تاکہ آپ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ رافع کا میرا یوں فکر کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کاش جس طرح میں رومانٹک تھی اسی طرح میرا شوہر بھی ہوتا۔ میں نے ایک دن رافع سے کہا کہ رافع تم شادی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ تم کبھی سوچا ہے کہ تمہارے بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ تو رافع نے مجھے بڑا عجیب سا جواب دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میڈم جی، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی آپ جیسی ہاٹ ہو اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو۔
میں نے کہا اچھا کیا میں تمہیں خوبصورت لگتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ جی مالکن جی، آپ جیسا اس دنیا میں کوئی بھی خوبصورت شخص نہیں ہوگا، آپ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، لگتا تو ایسے ہے۔ بھائی نے کبھی آپ کی تعریف نہیں کی، اس لیے آپ کو اپنی خوبصورتی پر شک ہے۔ رافع کا اس طرح کھلم کھلا کہنا، میری تعریف کرنا مجھے بہت بھیا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، کوئی بھی مرد جب عورت کی تعریف کرتا ہے تو وہ عورت کو اچھا ہی لگتا ہے نا۔ مجھے بھی یوں غیر مرد کا تعریف کرنا بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اس کے منہ سے رافع میری تعریف کرے، اپنی تعریف سنتی رہوں، لیکن ایسا ممکن بھی نہیں تھا۔ میں اور میرا 14 سالہ نوکر ایک ہی بستر پر سوتے تھے۔ میں تو اسے بچہ سمجھتی تھی، کیونکہ میں اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ مگر میرے دل میں کئی بار شیطانی خیال آیا جو کہ اچھا نہیں تھا، مگر میرے خیال آتے ہی میں تیسرا کلمہ پڑھ کر خود کو اس خیال سے پاک کر لیتی اور اللہ سے معافی مانگتی کہ اللہ مجھے معاف کر دینا اور میرے دل میں ایسا کوئی بھی خیال نہ آنے دینا، کیونکہ میرا یہ جسم میرے شوہر کی امانت ہے۔ جب بھی رافع کے چہرے کی طرف دیکھتی تو بہت ہی بھلا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکا تھا اور اپنی عمر سے کئی گنا بڑا لگتا تھا۔ قد لمبا چوڑا، جسم بڑی ہوئی شیو اور ایک بھرپور مرد لگتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے کب میں سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری نائٹی عجیب حالت میں ہوئی تھی، کیونکہ رات کو میں یہی پہن کر سوتی تھی، جبکہ رافع گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ شام کو جب وہ واپس لوٹا تو میں نے کہا کہ کہاں پر تھے؟ تو سارا دن تم نے بتایا بھی نہیں، کم از کم تمہارے پاس یہ موبائل تھا، مجھے فون ہی کر دیتے تھے کہ آج مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ تو میرے 14 سالہ نوکر نے کہا مالکن، ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اچانک مجھے وہاں جانا پڑا، اس لیے میں آج گھر پر موجود نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں۔ میں اگلی رات یہی سوچتی رہی کہ کل میرے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ مجھے کچھ بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کل رات کو کچھ ہوا ہے۔ رافع بھی سو چکا تھا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے رافع سے کہا تم رات کو کس ٹائم سوتے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگا مالکن میں تو آپ سے پہلے ہی سو جاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن کل رات کو 2 بجے جب اچانک میری آنکھ کھلی تو اس وقت رافع جاگ رہا تھا اور مجھے اٹھتے دیکھ کر وہ فوراً ہی سوتا ہوا بن گیا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ رافع نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، آخر یہ کیا وجہ تھی؟ اب میں نے سوچ لیا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے میرے ساتھ ہو رہا تھا، اب میں اس کا پتہ کر کے ہی رہوں گی۔ اس رات جلدی میں اپنے کمرے میں آ کر سوتی ہوئی بن گئی۔ رافع تقریباً 11 بجے کمرے میں آیا تھا اور وہ بھی آ کر لیٹ گیا تھا۔ میری نظر رافع کی ہر حرکت پر تھی، لیکن آدھی رات کو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے، میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی جب میں نے سنا کہ رافع میرے شوہر سے بات کر رہا تھا اور وہ دونوں آپس میں میرے تعلق سے ہی بات کر رہے تھے۔ رافع نے کہا کہ مالک آپ کا کام ہو جائے گا، آپ بالکل بھی فکر نہ کیا کریں، میں میڈم کو یہاں پر بہت زیادہ الجھا کر رکھوں گا، بلکہ میں نے ان کی بہت زیادہ ناز یا کچھ تصویر سے بھی بنا لی ہیں جن کے ذریعے میں ان کو بلیک میل کروں گا اور ان کو بتا دوں گا کہ آپ کے اور اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہیں اور اپنے ہی گھر کا نوکر کے ساتھ اپنی ضروریات پورا کر رہی ہیں۔ اسی طرح وہ کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ آپ جلد از جلد پاکستان واپس آ جائیں، کیونکہ ان کو خود سے دھوکے کی بو آئے گی۔ اور ویسے مالک آپ کی بیوی ہے، بہت خوبصورت، مگر کم وقت مجھے وہ اپنا بیٹا مانتی ہے، وہ ورنہ بیتی گنگا میں ایک آدھ رات میں بھی ہاتھ دھو لیتا ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر اس قدر گر سکتا ہے اور گھری ہوئی حرکت کر سکتا ہے۔ مزید اگلے دن مجھے محلے کی عورت سے معلوم ہوا کہ میرے شوہر نے باہر ایک گوری سی شادی کر رکھی ہے۔ یہ شادی تو اس نے اپنی ماں کی خاطر کی تھی جو آج کل عمرے پر گئی تھی، اب تو واپس بھی آنے والی ہے اس دنیا میں۔ اس نے بتایا کہ میرے شوہر نے کبھی مجھے میں دلچسپی ہی نہیں کی تھی، وہ بھی فون بھی مجھے اپنی ماں کے ڈر سے ہی بتایا، وہ میری ساس کرتا جس عورت نے مجھے کی سہیلی تھی۔ اگلے دن میں نے طبیعت خراب کا بہانہ بنایا اور کچھ ضروری پیسے لے کر وہاں سے آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ بھی ایک غیر لڑکے کے ساتھ مل کر۔ میں چاہ کر بھی اسے معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ایک غیر مرد کو میرے بستر تک لے آیا تھا، تو نہ جانے اور وہ میرے ساتھ کیا کرتا تھا۔